बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज जुमा है और आपके इल्म में है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने ख़तीब हज़रात को जुमे की तैयारी कराएँ और अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी, और साथ आपके इल्म में ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है जुमे का जुमा करीम। और मकसद ये है कि जो नमाज़ी हज़रात हैं वो भी गुफ्तगू सुने। फिर आपके इल्म में है जो हमारा एक तुम्हारे माशाल्लाह जो पैनल है वो बात करेगा आज के मौजू के ऊपर, और साथ फिर हम इसकी एक PDF बना के अपने जो ख़तीब हज़रात हैं उनको व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए और बाकी जो ईमेल वगैरह जो जितनी सहूलियात है हम सेंड करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज हमने बात करनी है हज़रत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आप बहुत ही हमारे लिए मुक़द्दम हैं और आज मकसद ये है कि आज उनकी पैदाइश का दिन है, यानी कि माशाल्लाह अल्लाह पाक का जो करम हुआ, फ़ज़ल हुआ, वो माह सफ़र में 57 हिजरी में जुमा के दिन पैदा होते हैं। तो हमने ये सोचा कि उनका दिन भी है, ये अयाम चल रहे हैं, तो हम अपने सामीन को, अपने नाज़रीन को हज़रत इमाम बाकर की जो तालीमात हैं, जो आपकी खिदमात हैं, उससे आगाह करें। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबज़ादे हैं, वालदा उम्मे मोहम्मद हैं, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत होती है तो उस वक़्त आपकी जो उम्र मुबारक है वो 3 साल थी। 4 आपकी बेगमात हैं, 7 बेटे और बेटियां अल्लाह पाक ने आपको अता फ़रमाई। और ख़वातीन हज़रात, आपकी जो मरवियात कह लें, आपकी अहादीस कह लें, आपसे जो मरवी हैं, उनका जो एक ख़ुलासा है ज़िंदगी का, एक किताब जो मोतबर मिलती है उसका नाम है सोने की ज़ंजीर। ख़वातीन हज़रात, जितने भी अहनाफ हैं, जो हनफी हैं, उनके दादा उस्ताद भी हैं। हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा आपके शागिर्द थे। और ये देखिए कितनी मोहब्बत की बात है कि एक बाहमी हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे बड़ों का आपस में एहतराम का ताल्लुक़ था। और इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़ाते गिरामी आपको बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। एक तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आले पाक है उसका सारा मामला आगे था। साथ ये है कि आप इन्हीं के शागिर्द थे इमाम अबू हनीफ़ा। ख़वातीन हज़रात, फिर आप 150 के करीब जो रकत है नवाफ़ल आप रोज़ पढ़ा करते थे। सजदे इतने करते थे कि जो पेशानी है उस पे भी बड़ा गहरा एक कह लें कि निशान आपकी पेशानी पर मौजूद था। और आपकी जो हुलिये की बात करें तो वो भी बड़ी गंदमी रंगत थी आपकी। वजी आपका चेहरा था और माशाल्लाह बहुत ही दरमियाना का, जिसको हम बावकार कद कहते हैं, वो आपका कद था। और ख़वातीन हज़रात, आज जुम्मा है और जुम्मे के दिन मैंने जो पहले बात की उसको दोबारा दोहराऊं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ख़तीब हज़रात को ये हमारा जो तैयार शुदा जुम्मा है वो उनको मिले, तो उसके लिए भी हमारी खिदमात हाज़िर हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज जो हमारा पैनल है इस जुमा करीम के हवाले के लिए, तो मुफ्ती शाहिद महमूद मदनी साहब हैं माशाल्लाह। कंजुल ईमान बीकन स्कूल जो है 80 से ज़्यादा ब्रांचेस का नेटवर्क है पंजाब के अंदर, और अब माशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आपका नेटवर्क मौजूद है। फ्री एम्बुलेंस चलाते हैं। अभी 2 दिन पहले माशाल्लाह हमारे अकेडमी के होनहार हमारे भाई हैं अदनान साहब, माशाल्लाह AC हैं, असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ लगे, वहाँ पे भी माशाल्लाह जो आपकी अपने इलाके के अंदर खिदमत है उसके लिए उनसे मुलाकात की। और माशाल्लाह अदनान साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, बहुत प्यार करते हैं, साल से उनसे एक मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है। तो तारीफ़ कर रहे थे अदनान साहब की जो एक अफसर शाही होती है वो उस तरह के अफसर नहीं है, बड़े मेहनती, बड़े मोहब्बत देने वाले। और यही चंद लम्हात मिलना होता है किसी बंदे को। अगर बंदा अच्छे रवैये से मिले तो बंदे की तारीख़ अच्छी बन जाती है। और दूसरे आज के हमारे मेहमान हैं हज़रत पीर ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान कमर कादी साहब। मानी शरीफ डिस्ट्रिक्ट जंग के अंदर बहुत बड़ी खानका है, दरगाह है, वहाँ के माशाल्लाह सजादा नशीन हैं।
حافظ قرآن ہے، فاضل درس نظامی ہیں جی، آپ کی ماشاءاللہ ایم فل مکمل ہو چکا ہے اور پی ایچ ڈی ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ اور خواتین حضرات جو تیسرے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی ہیں، ماشاءاللہ کرما والا شریف کے ماشاءاللہ مرید خالص ہیں اور بڑے مخلص ہیں، بڑے پیار کرنے والے آدمی ہیں۔ آپ ناظم اعلیٰ ہیں تعلیم و تبلیغ جماعت اہل سنت پاکستان پنجاب لیول کے، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ چیئرمین ہیں شعبہ عربی گورنمنٹ کالج ہے ہارون آباد کے اندر، وہاں ماشاءاللہ پڑھاتے بھی ہیں۔ اور اکثر میں ان سے کہتا رہتا ہوں آپ تشریف لایا کریں، ہارون آباد لاہور سے دور ہے، تو ہماری جو ایک ضد ہے نکسا رہتی ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو وقت دیا کریں۔ آج ان کی مہربانی ہے کہ تشریف لائے۔ میں تینوں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ اور مفتی شاہد محمود مدنی صاحب سے کہوں گا کہ آج کے موضوع کے حوالے سے جو ابتدائیہ ہے وہ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ یہ سب آج ہم جس ہستی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، یہ عظیم ہستی ہیں اور خاندان نبی کا ایک روشن ستارہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کے تمام شہزادے ہی عزت و احترام، وقار اور محبت کے حق رکھتے ہیں، لیکن ان میں حضرت امام محمد المعروف امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بڑی عظیم ہستی ہیں۔ جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا، آپ کی والدہ جو ہیں وہ اپنے امام حسن کی بیٹی ہیں، اور آپ خود جو ہیں وہ حضرت امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین جو تھے، حضرت علی اوسط جن کو کہا گیا، وہ ان سے آپ بیٹے ہیں ان کے، اور آپ کا پیدائش جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 سال پہلے جو ہے وہ 57 ہجری میں ہوا تھا آپ کا پیدائش آپ کی۔ اور آپ کیونکہ والدہ کی طرف سے بھی ظاہر ہے کہ سادات میں ہیں، حضرت امام حسن کی اولاد ہیں اور خود امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کا بچپن ہو یا آپ کی جوانی، یہ ساری کی ساری اس خاندان کی وہ جو وراثتاً علم تھا، حکمت تھی، دانائی تھی، اس کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور آپ کے والد کیونکہ امام زین العابدین، وہ عابدین کی زینت کا لقب ان کو ملا، تو وہ جو ان کا انداز تھا وہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا کہ یہ عبادت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ اپنے بچپن میں آپ ان کی تربیت کا انداز اگر دیکھیں تو جب ابھی 3 سال کے ہیں تو واقعہ کربلا ان کی زندگی میں آتا ہے، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ امام حسن کی شہزادی ہیں۔ تو خاندان یہ سارے کا سارا کیونکہ نبی علیہ السلام کا خاندان ہے، اور جس شان کے ساتھ آپ نے اپنا بچپن، آپ کی اگر تعلیم و تربیت آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ شروع سے ہی باوقار زندگی تھی، لیکن جو بندہ باوقار ہوتا ہے، بڑے خاندان کا ہوتا ہے، اس کو اس طرح کے مسائل سے، پریشانیوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی پرورش، تعلیم و تربیت اور کن کن ہستیوں کے زیر سایہ آپ کی تربیت ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب جیسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، باقر العلوم حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں ابتدائی 3 سال امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تربیت اور پرورش کا جو ہے وہ حصہ حاصل رہا، اور پھر 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک 34 سال امام زین العابدین پاک علیہ السلام کے زیر تربیت رہے۔ آپ کی تربیت کا آغاز چونکہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا واقعہ کربلا سے 3 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو واقعہ کربلا میں بعض روایات میں آتا ہے کہ امام محمد باقر پاک علیہ السلام واقعہ کربلا میں شریک تھے، لیکن آپ کو میدان کربلا میں نہیں لایا گیا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی آل پاک کا ان سے آگے جو ہے اجرا ہونا تھا ماشاءاللہ، ورنہ حضرت علی اصغر تک جو شہید ہو گئے، تو اس آپ کی نسل پاک کے اجرا کے لیے آپ کو میدان میں اللہ کی اپنی حکمتیں، اللہ کی اپنی حکمت تھی۔
ورنہ بدبخت ان کو بھی نہ چھوڑتے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لیکن بہرحال یہ سیرت نگاروں نے اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جتنی سفر کی مشکلات تھیں، قید و بند کی جتنی صعوبتیں تھیں، واقعہ کربلا سے لے کر شام اور دمشق سے لے کر پھر مدینہ تک سیدنا امام محمد باقر پاک علیہ السلام ساتھ ساتھ رہے۔ قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم پہلے آپ نے امام زین العابدین پاک علیہ السلام سے حاصل کیے، پھر اس کے بعد دو جو مشہور ہستیاں ہیں آپ کے اساتذہ میں، ان میں ابو حازم مدنی اور ابن شہاب زہری جو ہیں، یہ دو آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں، ان سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا۔ ایک جو بات بڑی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی مشہور ہے کہ سیدنا امام محمد باقر پاک علیہ السلام بچپن میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو اس وقت ان کی بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے بینائی بہت کم تھی۔ جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کون آیا ہے، تو فرمایا محمد بن علی بن حسین آیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے تعظیم سے بہت ساری کتابیں میں نقل ہے کہ آل رسول کی تعظیم دیکھیے، آج لوگ یہ چیز بھول گئے ہیں۔ چار جماعتیں کوئی پڑھا ہے ضرب یضرب وہ آتی ہے یا نہیں آتی، وہ آل رسول کا احترام بھول گئے ہیں۔ اتنے معمر اور بوڑھے صحابی کھڑے ہو کے امام محمد باقر علیہ السلام کا ہاتھ مبارک چومتے ہیں، اور پھر روایات سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے قدمین شریفین کی طرف بڑھتے ہیں ان کو بوسہ دینے کے لیے، تو امام محمد باقر علیہ السلام پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، آپ بزرگ ہیں ہمارے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آپ کا ایک پیغام ہے اور میرے پاس امانت ہے، آپ کے نانا جان نے مجھے فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کو میرا سلام کہنا۔ مجمع میں جو لوگ جو ہے آپ کے پاس بیٹھے تھے حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس، انہوں نے پوچھا کہ جناب ولادت سے اتنی قبل آپ نے سلام کیسے بھیجا؟ تو آپ نے وہ خوبصورت واقعہ بیان فرمایا کہ جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی مقام امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا اور فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے، پھر اس کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام زین العابدین ہوگا، علی زین العابدین، اور قیامت کے دن اسے سید العابدین کے لقب سے پکارا جائے گا کہ سید العابدین کھڑا ہو جائے گا۔ ان سے پھر امام محمد باقر علیہ السلام جو ہیں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ جناب غلام محی الدین صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی اولاد کے بارے میں بات ہو جائے، آپ کے جو اساتذہ ہیں، شاگرد ہیں، کون کون سی ہستیاں شامل ہیں، ان کا ذکر فرمائیں۔ بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب، بڑے ہی اہم موضوع کے اوپر آج کا یہ پروگرام ہے، اور جیسے قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے، اہل بیت اطہار ان کے تذکار خیر ہماری روح کو بھی سیراب کرتے ہیں اور عملی زندگی میں بھی ہمیں جنت کے قریب کرتے ہیں۔ اور ان عظیم ہستیوں میں ایک ہستی حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے۔ آپ کے اساتذہ کرام میں جیسے حضرت قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے، اسی طرح حضرت امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی آپ نے احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی آپ نے احادیث اخذ فیض کی ہے، اور پھر حضرت سیدنا امام حسین پاک آپ کی زیارت، اور پھر حضرت سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردان، آپ سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ اور پھر جب آپ ان کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی قبلہ پیر صاحب ایک شاگرد ہی ایسا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ وہی کمال ہوتا ہے، اور آپ کے شاگردوں میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جیسی عظیم ہستی حضرت نعمان بن ثابت، جن پہ پوری فقہ حنفی کا دار و مدار ہے، آپ دیکھیں ان کے شاگردوں میں، اور ان سے کسب فیض کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ ایک جملہ کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال میری زندگی میں نہ آئے ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ تو وہ 2 سال کون سے ہیں؟ جو حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی مصاحبت میں، آپ کی مجلس میں، اور آپ کے سامنے شرف تلمذ طے کرتے ہوئے گزارا۔ حضرت اقبال کا مجھے وہ جملہ یاد آیا، جو کہا تھا نا کہ آپ کو ہم سر کا خطاب دینا چاہتے ہیں، تو کہا میرے استاد گرامی کو دو۔ انہوں نے کہا ان کی کوئی تصنیف دکھائیے، کہا تصنیف ان کی اقبال خود ہے۔ تو جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو تیار کیا، امام اوزاعی کو تیار کیا، امام اعمش، ان جیسی ہستی حدیث میں، فقہ میں، نحو میں، آپ دیکھیں کہ کتنے کتنے بڑے لوگ ہیں حدیث میں۔ ایک شخص ہے جس نے 70,000 احادیث آپ سے سنی، اللہ اکبر۔ اور علم نحو میں ایک امام ہے بہت بڑے، انہوں نے آپ سے کسب فیض کیا، اور پھر غریب النحو کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی۔ اس طرح
یعنی تفسیر میں آپ دیکھیں بڑے بڑے آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے بڑی بڑی تفاسیر لکھی ہیں، تو ہر شعبہ حیات میں ابھی قبلہ پیر صاحب نے ایک نام لیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دین و دنیا کے اس پلیٹ فارم سے وہ ہمارے ناظرین تک جانا چاہیے۔ وہ ادب و احترام کا حضرت سیدنا امام زین العابدین نے اپنے صاحبزادے کی تربیت کیسے کی۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے کہا بیٹا یہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ ہیں، تمہارے تایا جان ہیں، ان کے ماتھے کو چومو۔ اللہ اللہ، وہ آگے ہو کے چومتے ہیں تو وہ ان کے دستے مبارک کو چومتے ہیں، اللہ حضرت جابر بن عبداللہ۔ یہ ہے محبت اصحاب میں اور اہل بیت اطہار میں۔ قبلہ پیر صاحب اس کا اس وقت کہ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، یہاں بریک لینی ہے۔ خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آج جمعہ ہے، درود شریف کی کثرت کریں، بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج جمعہ ہے اور جمعے کے دن ہم نے درود پاک کی کثرت بھی کرنی ہے، اور آج ہمارا جو پینل ہے وہ خطیب حضرات کی تیاری کروا رہا ہے، اور ہم اس خطبہ جمعہ کو اس لیے تیار کر کے دیتے ہیں کہ جو خطیب حضرات ہیں ان کو اچھا مواد مل سکے، اچھی معلومات جو سامعین کو جو نمازی ہوتے ہیں ان کو ملنی چاہیے۔ مفتی اشاعت مدنی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہیں، آپ نے جو اسلام کے لیے خدمات دیں، تکلیفیں برداشت کیں، اور خاص طور پہ جو اشاعت کا کام اب بھی اس وقت بھی اس دور میں بھی جدید دنیا کے دور میں بھی جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ تو بڑا ایک انتہائی مشکل وقت تھا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے پیر صاحب۔ وہ اوائل اسلام، ابھی صحابہ کرام کا دور بظاہر ختم ہو رہا ہے اور اسلام دور دراز علاقوں میں پھیل رہا ہے، تو اس میں جو معتبر ہستیاں جن کی طرف عالم اسلام کا رجوع ہونا تھا، انہی میں حضرت امام باقر اور آپ کے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے کیونکہ علم وہاں سے سیکھا جہاں ساری کائنات کو علم بٹا ہے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا بہت اچھا غور جملہ کریں، یہ، آپ ذرا غور کریں کہ دوبارہ بولنا ذرا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے علم ان ہستیوں سے سیکھا، اس گھر سے سیکھا ہے جہاں سے پوری کائنات میں علم تقسیم ہوا پوری ہے، کائنات جن کی پوری سوالی ہے۔ کائنات سے۔ آپ دیکھیں اس وقت عالم اسلام میں فقہ جعفریہ ایک تعداد رکھتی ہے اور فقہ حنفیہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور امام احمد بن حنبل کو فقہ حنبلی کے امام ہیں۔ آپ ان کی کتابوں کو، مسند امام احمد کو نکال کے دیکھیں، اس میں آپ حضرت امام باقر سے روایات لے کے آتے ہیں اور احادیث لے کے آتے ہیں۔ آپ حدیث کے امام ہیں، آپ لغت کے امام ہیں، آپ جتنے اس وقت کے جو بنیادی دین اسلام کے علوم جس سے قرآن و حدیث سمجھا جاتا ہے، وہ نحو ہو، وہ صرف ہو، یا دیگر علوم بلاغہ اسلام کی ہوں، بنیادوں کو مضبوط کیا۔ تو آپ نے پوری اس علم کے ڈھانچے کو آپ نے جو ہے وہ مضبوط کیا ہے۔ اور آپ کیونکہ خاندانی اعتبار سے پھر آپ خود، اور جب آپ کی آگے شادی ہوتی ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں شادی ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد بن ابو بکر کی صاحبزادی جو ہیں، حضرت امام محمد بن ابو بکر کے بیٹے امام حضرت قاسم اور ان کی بیٹی جو حضرت ام فروہ، ان سے شادی ہوتی ہے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ یہ خاندان، پہلے یہ خاندان حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے، اور جب شادی ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی سے تو پھر یہ علوم کا ایک بحر بن جاتا ہے۔ اور آپ سے علم حاصل کرنے والے پیر صاحب، ہمارے ناظرین اس بات کو انجوائے بھی کریں گے کہ آپ سے علم حاصل کرنے والے نہ صرف انسان تھے بلکہ جنات کی ایک اچھی خاصی تعداد جو تھی وہ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے ایک بڑے معتبر شاگرد آپ کے پاس آتے ہیں تو یکدم سے آپ کے دروازے سے 12 لوگوں کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں
کہ جن کا ظاہری گیٹ اپ لگتا تو انسانوں کی طرح لیکن وہ نظر نہ آنے والے عام طور پہ تھے نہیں. تو جب وہ گزرے تو آپ کے وہ شاگرد آپ کے پاس آئے اور کہا حضور یہ کون تھے؟ فرمایا یہ تمہارے بھائی جنات ہی تھے، جیسے تم مجھ سے دین سیکھنے آتے ہو ویسے ہی یہ بھی جنات دین سیکھنے آتے ہیں. کیا بات. تو یہ استاذ جن و انس ہیں، یہ عالم جن و انس ہیں. جنات وہ جو ہمیں قدرت ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتے، آپ ان کو بھی دین سکھانے والے ہیں. اور آپ کا علم جو ہے آپ کو باقر تو کہا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کہ آپ علوم میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ جیسے کسی چیز کو سامنے رکھ کے چیر پھاڑ کر دے کے کلیئر کرنے والے تھے نا. تو علوم خواہ تفسیر کا ہو، حدیث کے ہوں، فقہ کے ہوں، آپ ہر گوشے سے ہر علم کو اس طرح اجالا کر دیتے تھے کہ سامنے والے ناظرین اور آپ کے شاگرد وہ آپ سے روشن سورج کی طرح جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہوتے تھے. جناب پیر صاحب بات کو آگے بڑھائیں، آپ کے فضائل کمالات کے اوپر مزید بات ہو جائے. قبلہ پیر صاحب میں پچھلی بات کو بھی آپ نے یہاں چھوڑی تھی وہیں سے میں شروع کرنے لگا ہوں. جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے نا، تو وہاں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام بھیجا تھا، آپ نے پہنچایا تھا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہاں ایک جملہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے امام محمد باقر کو سنایا کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ باقر کیسا ہوگا میرا بیٹا، اسمہ اسمی شمائلہ شمائلی، تب کرو العلم بکرا، وہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرا ہم نام ہوگا، میرے خصائص اور شمائل اور میری سیرت کو اس میں عکس نظر آئے گا، اور وہ علم کو اس طرح واضح کرے گا، اس طرح جو ہے اس کے معارف، علم کے دقائق، حقائق اور لطائف اس طرح لوگوں کے سامنے بیان کرے گا کہ ایک بحر بے کنار لوگوں کو نظر آئے گا. پھر آپ کے علم اور آپ نے جب بھی آپ درس ارشاد فرماتے تو علم کے ساتھ ہمیشہ عمل کی وصیت فرماتے. میں ایک بات جو ناظرین کے لیے بڑی بہترین ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف قرآن حدیث کا علم آپ نے لوگوں تک نہیں پہنچایا، بلکہ امام محمد باقر علیہ السلام سائنس، طب، فلکیات، زراعت، معاشیات، بہت سارے آپ کے اقوال اس سے متعلق بھی ملتے ہیں. مثلا ستاروں سے متعلق جو ہے ان کا جو نظام ہے اس سے متعلق مٹی کی اقسام، قرض اور معاملات جو ہیں ان کے متعلق معاہدات جو ہیں یہ سارے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیے گئے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. پھر دیکھیے امام محمد باقر علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں جو ہے امام ذہبی کا ایک قول جو ہے وہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کون ہیں؟ سید و بنی ہاشم فی زمانہ، اللہ، وہ اپنے زمانے میں بنی ہاشم کے سردار تھے. امام نووی فرماتے ہیں کہ امام بارے تھے. امام محمد جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ فی زمانے ہی میرے بابا جان امام محمد باقر علیہ السلام علم میں، فضل میں، کمال میں اپنے ہم زمانہ تمام ہم اثر لوگوں کے اوپر جو ہے فضیلت رکھتے تھے. اور ایک شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ جو ہے کریمہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو یہ اہل ذکر جو ہیں، اہل علم جو ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہم اہل بیت ہیں. اللہ اکبر. آپ کا صبر جو ہے اور استقامت جو ہے اس کے متعلق آپ کا فرمان ہے کہ صبر اور استقامت جو ہے یہ وہ زیور ہے جس سے انسان ہر مشکل کا مقابلہ اور سامنا کر سکتا ہے. آپ جو ہے آپ کی جو حلم اور بردباری ہے، فرماتے ہیں حلم اور بردباری وہ لباس ہے جس کے ذریعے انسان ہر گناہ سے بچ سکتا ہے. دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ جابر جعفی سے نقل ہے کہ آپ نے اس سے فرمایا کہ جابر جس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے اور اخلاص آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل سے دنیا کو نکال دیتا ہے، اس کا دل باقی دنیا سے خالی کر دیتا ہے. اور دنیا کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا ایسے ہے جیسے انسان راستے سے گزرتا ہوا تھوڑی دیر کے لیے لیٹے اور اٹھ کے پھر آگے چلا جائے، وہ جگہ وہیں پیچھے رہ جاتی ہے. یہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے خواب میں انسان مال کو دیکھتا ہے، جب بیدار ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ خالی ہوتا ہے. اللہ، تقویٰ طہارت کا یہ عالم تھا. جیسے آپ نے فرمایا کہ 150 رکعتیں دن اور رات میں ادا فرماتے تھے، اور آپ کے سجود اور قیام کا یہ عالم تھا. آپ کے بیٹے، آپ کے شہزادے حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں ان کا معمول تھا کہ عشاء کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے بستر بچھا کے ان کا انتظار کرتے تھے. سبحان اللہ. جناب غلام محی الدین صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کے زہد و تقویٰ کے اوپر بات ہو جائے، پھر آپ کا جو حسن اخلاق تھا وہ بڑا با کمال اور لاجواب تھا. واقعی ابھی پیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. اس کا تو حضور خود تذکرہ فرما چکے تھے، شمائلہ شمائلی، یعنی ان کے شمائل، خصائل اور اخلاق حسنہ وہ میرے والے ہوں گے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انک لعلی خلق عظیم، اللہ تو اسی کا عکس جمیل حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حاصل ہوا۔ یہ آپ خود اس حدیث پاک کو بھی بیان کیا کرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حشر کے میدان میں سب سے وزنی جو بندہ مومن کا عمل ہوگا وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، حیوانات کے ساتھ بھی آپ کا خلق بہت اعلیٰ تھا۔ ایک سفر میں جا رہے ہیں تو ایک بھیڑیا اس نے آپ کی سواری کو آ کے روک لیا اور آپ اس سے کلام کرنے لگے۔ قبلہ پیر صاحب، ہر اللہ کا ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم اور اس کی اتباع پہ ہوتا ہے، اور حضرت امام محمد بن باقر آپ جن کے قدم پہ تھے تو صوفیہ فرماتے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات ہے، اللہ چونکہ وہ پرندوں سے، چرند سے، درندوں سے، ہر ایک سے ان کی بولی میں گفتگو کیا کرتے تھے، اور آپ بھی ہر ایک سے ان کی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ آپ نے اس بھیڑیے کی گفتگو کو سماعت کیا اور پھر آپ نے وہیں سواری پہ بیٹھے بیٹھے دعا کی۔ تو آپ کے جو مصاحبین تھے انہوں نے پوچھا حضور یہ کیا کہتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے گھر میں بھی بچہ ہونے والا ہے، تو آپ دعا کریں کہ وہ جو میری اولاد و نسل وہ قیامت تک اہل بیت اطہار کے بارے میں بے ادبی نہ کرے، ہائے ہائے ان پہ اس کا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کے حوالے سے جب بھی لوگ دور دراز سے مدینہ طیبہ میں آتے تھے حاضری کے لیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو 3 نیتیں کر کے آتے تھے اس دور میں۔ ایک کہ حضور کی قبر انور، روضہ انور پہ حاضری دیں گے، دوسرا مسجد نبوی شریف میں حاضری دیں گے، اور تیسری حضرت سیدنا امام محمد باقر سے ملاقات کریں گے۔ اور ہزارہا افراد جو آپ کے پاس آتے تھے، آپ کا لنگر ہمہ وقت چلتا تھا، آپ ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور پھر وہ صرف وہ یہ جو جسمانی لنگر ہے یہی نہیں کھاتے تھے، روحانی لنگر بھی ساتھ دیتے تھے۔ ہر طرح کے سوال آتے تھے اور آپ ان کو جواب دیتے تھے۔ اللہ کریم نے ان کو جو باقر العلوم کہا نا، ایک شخص آ کے کہتے ہیں حضور یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ چاہتا ہے تقدیر مٹا دیتا ہے، چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، تو اس سے مراد اچھی تقدیر کس کی ہے؟ فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے حضور؟ موت اچھی آئے، کوئی نسخہ بتا دیں، یہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ موت اچھی آئے، اور جس کی موت اچھی ہوگی، خاتمہ اچھا ہو گیا تو آگے کام اچھا ہی ہے، حضور کو نسخہ بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے کریموں سے سنا ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ جس کی تقدیر اچھی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جو ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے، ہر ایک سے بھلائی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ چند صفات عالیہ جس شخص میں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا آخری وقت اچھا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی شاہ مدی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں جو دونوں حضرات پروفیسر صاحب نے اور جناب قبلہ پیر صاحب نے حدیث بیان کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت اس سے بھی زیادہ جو بظاہر ہم سوچتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ اہل سنت عالم اسلام کا یہ ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ اہل بیت کا نام بھی آ جائے تو ادب سے نام لیا جاتا ہے۔ بے شک ہماری نسلیں، ہماری اولادیں، ہمارا ترا امتیاز، ہمارا ترا ایک امتیاز، مومن کا، ایک مومن کا ترا امتیاز ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، صرف یہ کہ میری اہل بیت میری قرابت سے محبت کا رشتہ رکھیں، تو حضرت جابر ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور حضرت باقر ان کی پیشانی چومتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو حسین امتزاج اور حسین انداز ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ اگر امام جعفر حضرت امام زین العابدین صحابہ کا ادب سکھا رہے ہیں تو صحابہ اہل بیت کا ادب سکھا رہے ہیں، تو یہی وہ خاص بات ہے جس کی طرف ہم اپنے ناظرین کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ میری بات تو درمیان میں رہ گئی تھی، وہیں سے عرض کرتا ہوں کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، تو وہ آپ کے لیے بستر بچھا کے انتظار کرتے تھے امام جعفر الصادق۔ تو آپ کی عبادت اور زہد اور بھرا اور تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک رات آپ تشریف نہ لائے تو امام جعفر صادق پیچھے چلے گئے، دیکھا کہ مسجد میں امام محمد باقر علیہ السلام سجدہ کی حالت میں تھے، اور آپ کی پیشانی مبارک اور آپ کی ناک مبارک پر سجدہ کے جو ہیں وہ نشان واضح تھے۔ آپ کے زہد و عبادت، تقویٰ اور ورع اور سخاوت کا یہ عالم تھا۔ قبلہ عرض یہ ہے کہ یہ خاندان جو ہے ایسا خاندان ہے آل رسول کا، کائنات کی ساری روحانی جسمانی نعمتیں اس خاندان سے بڑھتی ہیں۔ صحیح بات۔
سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کے گلہ کیا کہ میرے بھائی میرے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کرتے, میں غریب ہو گیا ہوں. تو آپ نے, حالانکہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کثیر العیال تھے اور جو ہے مالی اعتبار سے متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے تھے, اتنے زیادہ مالدار نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود آپ کی سخاوت جو ہے 4 دانگے عالم میں مشہور تھی. اس شخص کو آپ نے تھیلی اٹھا کے غلام سے کہا, نوکر سے 700 دینار تھے, تھیلی اٹھا کے دی اور فرمایا اپنی ضرورت پوری کر لو اور پھر کسی اور سے نہ مانگنا, اگر ختم ہو جائے تو دوبارہ میرے پاس لوٹا. اللہ اکبر. میں موجود ہوں. خواتین و حضرات, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. آج جمعہ ہے اور جمعے کے دن آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خود درود پاک سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں, اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر بندہ کرتا ہے, لیکن میرے کریم آقا کے اوپر جو درود پاک اللہ پاک بھی پڑھتا ہے. اور ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے لیکن وہ درود پاک پڑھتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, اور اصل میں اس کے اندر ایک نصیحت ہے, ایک تاکید ہے, ایک برکت ہے کہ درود پاک کی اہمیت کیا ہے. اور جمعہ ہے, دنوں کا سردار دن ہے, عید کا دن اس کو کہا جاتا ہے. تو اب میں ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب سے پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب مزید کیا فرمائیں گے پروگرام کے آخر میں, اور ساتھ جو ہم نے جمعہ کریم پروگرام شروع کیا ہے جمعے کے دن اسپیشل, اس کے اوپر بھی آپ بات کریں. جی قبلہ, پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ علماء کے لیے آپ نے ایک بہت عمدہ آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے, اس کا انشاءاللہ تعالی سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور قبلہ مفتی شاہد مدنی صاحب نے جو بڑی خوبصورت بات کی اتحاد و اتفاق کے حوالے سے, میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے کہ اگر ہتھیار کے اوپر سونے کا حلقہ لگا لیا جائے تو کیا یہ جائز ہے تلوار کی ہتھیلی پہ؟ تو آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے. کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی جو تلوار تھی اس کی ہتھیلی پہ سونے کا حلقہ لگا ہوا تھا. سبحان اللہ. اچھا, وہ آگے سے کہنے لگا جی آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ تو فرماتے میں تو انہیں صدیق کہتا ہوں, ہوا صدیق 3 مرتبہ. اور فرمایا جو ان کے بارے میں غلط خیال کرے, ڈرتے ہوئے کہنے لگے شیطان اس وقت پیدا ہو چکے تھے. تھے بالکل ایسے تھے, اور ان کا رد سب سے پہلے انہوں نے کر دیا تھا. آپ نے فرمایا جو ان کی صداقت پہ انگلی اسلام کو منافقین نے بڑا نقصان پہنچایا. پہلے دن سے یہ فتنہ رہا ہے قبلہ پیر صاحب, اور نسل منافقین کی بھی جاری ہے ابھی تک, اور آج بھی اس طرح کی تینوں بات میں نام صدیق کے ساتھ. نام صدیق, کیا بات ہے حضرت سیدنا صدیق کے ذات کی. اور فرمایا جو ان کے بارے میں انہیں صدیق نہ کہے میرے نزدیک وہ کذاب ہے. اور آپ فرماتے ہیں کسی نے کہا حضور ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور آپ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق, اور آپ کو یہ والد گرامی سے یہ ملا تھا. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ان دونوں ہستیوں کا مقام کیا ہے شیخین کریمین کا؟ آپ نے فرمایا مقام پوچھتا ہے, آؤ. تو لے گئے قبر انور پہ, اور وہاں جا کے کہا وہ دیکھو وہ 7 حضور کے لیٹے ہوئے ہیں. ان کا مقام بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ سامنے ظاہر ہے ان کا مقام. تو وہ عظیم ہستیاں, کریم ہستیاں, قبلہ پیر صاحب آج لوگ فضیلت و افضلیت کے چکر میں پڑ گئے ایک دوسرے کے اوپر. ایک خوبصورت جملہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ علم حاصل کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پہ جایا کرتے تھے, اور کبھی کبھی دوپہر کو جب وہ گھر ہوتے تھے تو باہر لیٹ جاتے تھے, سو جاتے تھے, مٹی پڑتی تھی گرد. وہ باہر آتے تھے تو کہتے صاحبزادہ جی آپ حضور کے خاندان سے ہیں, اہل بیت اطہار میں ہیں, آپ نے مجھے دروازہ کھٹکھٹا کے جگا لیا ہوتا. تو وہ کہتے نہیں آپ استاد ہیں, آپ کا ادب و احترام اس کا تقاضا ہے کہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے, بس آپ آ گئے اب مجھے پڑھائیں.
تو وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے فرسٹ کزن ہیں، آپ نے اس گھوڑے کی نکیل پکڑ لی، تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں صاحبزادہ جی، آپ تو اہل بیت اطہار میں سے ہیں اور آپ نے نکیل پکڑ لی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں گھر میں پڑھایا ہی گیا ہے کہ علماء کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا انہوں نے کیا کیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا پھر اپنا دست مبارک ذرا قریب کیجئے، انہوں نے ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے چومنا شروع کر دیا، تو کہا استاد محترم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے حضرت زید بن ثابت ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہم نے کس طرح سلوک کرنا ہے، ان کا ادب احترام۔ تو اہل علم ہوں، علماء ہوں، سادات کرام ہوں، بھائی یہ تکرم، تقدس، ادب، احترام ان کے مابین ہمیشہ رہا ہے، اور اسی میں امت کی فلاح ہے، اسی میں خیر خواہی ہے۔ اور آج بھی میں اس پروگرام کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اتحاد و اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو عزت دیں، احترام کریں، اہل بیت کا اہل بیت اطہار کا جہاں پہ آ جائے تو پھر یہ نہ سوچیں، پھر ان کو عزت احترام، پھر عزت والے کو عزت دیتا ہے، یہ بھی سرکار کا فرمان ایک مقام پہ۔ یہ بھی جملہ بہت اچھا ہے، عزت والا ہی عزت دیتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، عزت والا گرانا تھا نا جی، ہائے ہائے ہائے، اللہ بے شک، بلا اور شبہ۔ منافقین کے جو بڑے تھے وہ بھی عزت دار نہیں تھے۔ اور دیکھیں قبلہ پیر صاحب یہاں پہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام فروہ ہیں کون ہیں؟ یہ حضرت قاسم کی بیٹی ہیں۔ حضرت قاسم کون ہیں؟ حضرت محمد بن ابی بکر سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے، ان کی بیٹی ہے، یعنی تمام سادات کرام کے نانا جان حضرت صدیق اکبر ہیں، سبحان تمام سادات کرام کے دادا جان حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو پھر کتنا لازمی ہے ان دونوں ہستیوں کا ادب و احترام۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ جی 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 مفتی شاہ مدنی صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی میں قبلہ غلام محی الدین صاحب کی بات ہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب سما باندھ دی اب جی جی غلام محی بالکل الدین ایسے صاحب بالکل ایسے ہی، ہرون آباد سے ہیں سما باندھنے کے لیے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ آپ شکر گڑھ سے ہیں کہ بہت دیر ہوگی آپ آئے ہوئے ہیں۔ آپ کا حسن زن۔ تو جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اہل بیت کے ساتھ اس طرح جوائنٹ یہ ہوا ہے نا جی، تو اس کی آپ ذرا برکات دیکھیں کہ جہاں فیض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہاں فیض سیدنا صدیق اکبر بھی ہے، اور پیر صاحب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ عالیہ قادریہ ہو یا چشتیہ ہو یا دیگر سلاسل ہو، ان سب روحانی سلاسل میں آپ کا فیض ہے۔ بے شک، سلسلہ قادریہ میں تو آپ 5ویں نمبر کے اہل بغیر تو کوئی کچھ نہیں، ان کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں 5ویں نمبر کے شیخ ہیں، اور اب دنیا کے قادری سارے کے سارے ہم سب جو ہیں ان کے قدموں کی خاک ہیں، اور ان کے بغیر ہمارا جینا مرنا ہی نہیں ہے۔ یہ اہل بیت سے، اور نبی علیہ السلام نے انہی کے لیے فرمایا تھا نا، مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، سبحان اللہ، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اللہ، جو ان کی محبت میں آ گیا وہ جنت پا گیا، اور جو ان کی محبت مگر میرے کی پاس بجائے نبی نہیں ہے۔ یقیناً، اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا وہ جیسے نوح علیہ السلام کے دشمن اس وقت غرق ہو گئے تھے، تو وہ بھی اہل بیت کا دشمن جو ہے وہ غرق ہو گیا، وہ جہنم کا مستحق ہو گیا۔ تو اہل بیت کے ائمہ کرام، جمیع ائمہ کرام، وہ تمام کے تمام قابل احترام ہیں، ان کا احترام، ان کا تقدس، ان سے فیض حاصل کرنا یہ ہماری سعادت ہے، اور صحابہ کرام یہ ہمیں اہل بیت سکھاتی ہیں کہ ان ہستیوں کا تقدس کرنا یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے۔ لہٰذا اتفاق، اتحاد، جو خاندان نبی کی وراثت ہمیں ملی ہے وہ اتحاد اور اتفاق چاہتے تھے، اتفاق و اتحاد رکھتے تھے، اور اتفاق و اتحاد ہی ان کا پیغام تھا۔ تو جو آج کے اس پرفتن دور میں جہاں فتنے ہی فتنے ہیں ہر اور طرف، مفتی صاحب یہ بھی بتائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اختلاف میں جائیں گے تو اختلاف مزید بڑھے گا، بالکل بالکل، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اختلافات شروع ہوئے تو میں نے آپ نے نہیں کیے، بلا شبہ، اور میں اور آپ اس کو کم تو کر سکتے ہیں، اگر زیادہ شیطانی عمل کریں گے تو امت تقسیم ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کمزور ہوں گے۔ ایسے ہی ہے، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں وہاں شرارتی اور شیطانی زیادہ طبقہ پایا جا رہا ہے، جو ایسی بات جو کبھی ہم نے سنی نہیں ہوگی اس کو برملا
پڑھنے میں جہاں آئے وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کہیں کوئی معتبر ذرائع سے ملے کہ کوئی اختلاف اس طرح کا ہوا ہو. تو جہاں چھوٹا موٹی اگر کوئی بات کہیں ملتی ہے اختلاف تو رحمت ہے, اختلاف, اور ان کے اختلاف اجتہاد کی بیس پہ تھے اگر کہیں تھے, تو لہٰذا ہمیں یہ نہیں حق پہنچتا. کبھی اپنے قد کو تو دیکھیں اور اپنے منہ سے نکلنے والی بات کو دیکھیں, اپنی ماں کو دیکھیں, اپنے باپ کو دیکھیں, میں وہی کہنے اور لگا جن کے بارے میں خدا نہ خاصا آپ بد کلامی کرنا چاہتے ہیں, قد کاٹ کو دیکھیں, ان کے باپ کو دیکھیں, ان کے ماں کو دیکھیں, آپ اپنے قد کاٹ کو دیکھیں, آپ اپنی اوقات کو دیکھیں, اور اپنی زبان سے نکلنے والے ان بے وقوفانہ اور نفرت آمیز الفاظ, آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ کسی ان ہستیوں کے بارے میں کوئی بات کر سکیں. تو اتحاد اور اتفاق یہی اس پروگرام کا ہمیشہ وتیرہ رہتا ہے الحمدللہ. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے آخر؟ بس میں آخر میں جس طرح دونوں صاحبان نے گفتگو فرمائی کہ اہل بیت کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان جو محبتیں تھیں یہی ہمارا اثاثہ ہے, اور ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں اسی پہ چلنے والے ہیں. ہمارے سر کا تاج ہیں اہل بیت بھی اور صحابہ بھی. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, یہ جو آیہ کریمہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. میں ترجمہ کی طرف نہیں جاؤں گا, صرف یہ پوچھا کہ یہاں سے مراد مومن کون ہیں, ایماندار کون ہیں, مومنین کون ہیں. فرمایا یہاں سے مراد آمنو سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے. پھر جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے شیخین کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا تمہیں کیا خبر کہ ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے. فرمایا وہ تو ہدایت کے پیشوا ہیں. سبحان اللہ. پھر امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اور مرتبے کا انکار کرنے والا, نہ ماننے والا آپ کے نزدیک کیا ہے. فرمایا میں اس کے لیے اتنا کہتا ہوں کہ سنت نبوی سے جاہل ہے. اللہ اکبر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے واقعہ پہلے عرض کیا, 1 منٹ میں عرض کروں گا. آپ کے پاس جب آپ دوبارہ ایک دفعہ تشریف لے گئے, حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جب آپ کے ساتھ تشریف لے گئے تو درمیان میں ربط اور محبت ایسی تھی, آپ نے پکارا کیسے حضرت جابر بن عبداللہ نے, یا ابن اخی سبحان اللہ فاسأل ما شئت, اے میرے بھتیجے کیسے آنا ہوا ہے, بتائیں کیا حکم ہے, پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو سیدنا محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آقا علیہ السلام کی کچھ باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میرے نانا جان کی کچھ باتیں مجھے بتائیں. تو یہ پیغام ہے کہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی محبت کی باتیں اہل بیت تک پہنچاتے ہیں. صحیح بات. تو آپ نے پھر آقا علیہ السلام کے وہ حج والا سارا واقعہ امام محمد باقر علیہ السلام کو سنایا. یہ ہے محبت صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان. بے شک بے شک. لیکن دیکھیں نا کہ صحابہ تو گھر سے باہر کریم آقا کے ساتھ ہوتے تھے, اہل بیت گھر میں بھی ساتھ تھے, باہر بھی ساتھ. باہر بھی ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ اکبر. آج دیکھیے نا کہ اگر کوئی ملازم ہو تو بیٹا پوچھتا ہے شام کو کہ ابو کہاں کہاں گئے تھے, کیا کیا کیا. کیا کہنا, کیا خوبصورت قبلہ پیر صاحب نے فرمایا. غلام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نا, تو صحابہ بھی سفر تو میں گھر والے شام کو پوچھتے ہیں, ہر وقت ساتھ ہوتے تھے, اور بہت ساری حضور کی ادائیں صحابہ سے ہم تک. اور جو پرانے ہمارے تھے نا بزرگ, وہ بتاتے تھے آ کے اپنے بڑوں کو, کہ میرے ماموں تھے اور نانا کو بتاتے تھے ہمارے کہ آج میں فلاں جگہ گیا, فلاں کام کیا. تو یہ محبت کی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. جناب غلام محی الدین صاحب, بہت خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ جاری ہے. حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خوبی ہے کہ مشکل وقت میں اگرچہ شاہان وقت ہمیشہ ان سے خائف رہے, پریشان رہے کہ کہیں یہ, چونکہ لوگوں کا ایک ان کی طرف ایک قدرتی طور پہ جو سادات ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. آج اہل بیت کی طرف جھکنا یہ تو قرآن کا حکم ہے, ایسے ہی ہے. اور لوگ تو قرآن پہ عمل کرنے والے تھے. تو آپ کی طرف بھی لوگوں کا جھکاؤ دیکھ کر, مودت و محبت دیکھ کر شاہان عرب خوف زدہ تھے, مگر اس کے باوجود جب کبھی انہیں بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ آپ کی طرف دیکھتے تھے کہ حضور یہاں پہ رہنمائی فرمائیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ولید بن عبد الملک, اس نے پیغام بھیجا کہ میں بہت پریشان ہوں. خلیفۃ المسلمین تھا اس وقت. وہ کہنے لگا جی پریشانی میری یہ ہے کہ چونکہ رومیوں کا سکہ بھی چل رہا ہے, تو روم کے بادشاہ نے کہا ہے کہ میں اس سکے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار اور ان کے بارے میں غلط چیزیں لکھوا دوں گا, اور یہ سکہ مسلمانوں کے گھروں میں جائے گا, اور اس طرح اہانت ہوگی, تو مجھے اس کا حل بتائیں. تو حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حل ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے تم اپنا سکہ بناؤ,
اور وہ جو سکہ ہو اس کے ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ یہ لکھواؤ۔ خواتین حضرات، آج ہم نے بات کی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کی۔ آئیے عہد کریں کہ ہم سید زادوں کی قدر کریں، اہل بیت کے غلام بن جائیں۔ اور مفتی شاہ مدنی صاحب نے بہت ہی پیاری بات کی کہ جو سید زادہ آ جائے آپ کے پاس جاب کے لیے تو آپ نے پھر اس کو اہمیت دینی ہے، اور جب سید زادہ کوئی ضرورت کے تحت آتا ہے، کوئی میل آتا ہے، فیمیل آتا ہے، تو سمجھیے کہ اللہ کی رحمت آ گئی ہے آپ کے پاس، اور آپ نے اس اللہ کی رحمت کو قبول کرنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے آنے والے مہمان کی۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، جن کے اوپر صدقہ خیرات نہیں لگتا، کیونکہ جو زکوٰۃ ہے، جو صدقہ خیرات ہوتا ہے، یہ تو مال کی میل ہوتی ہے، تو میل جو ہوتے ہیں نا اپنے، ان کو میل نہیں دی جاتی۔ ماں اور باپ سے زیادہ ہمیں ان کو اہمیت دینی چاہیے۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔